सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, हम हर दिन ये खबर सुनते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ उनका जो मज़हब है, उनका जो धर्म है, उसको जबरन तब्दील किया जाता है और इसे सुनकर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। घूम फिर कर बात जो है, वो यहीं आती है कि पाकिस्तान की हुकूमत को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिससे कि माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ मिले। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा ही एक कानून बनाया कि कोई भी बच्ची या बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का हो, उनका धर्म नहीं बदला जा सकता। ये कानून पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, जिसे वहां रिजेक्ट कर दिया गया और वजह यह दी गई कि ये कानून इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब। बशानी साहब, एक तरफ हमारे मुसलमान दोस्तों की तरफ से ये दलील दी जाती है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दूसरी ही तरफ जब हुकूमत पाकिस्तान उसको कोई अमली जामा पहनाने की कोशिश करती है, तो फिर उसे ये कहकर रोक दिया जाता है कि ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। तो क्या इस्लाम के अंदर 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती करना जायज़ है? अगर नहीं, तो फिर इस बिल की मुखालफत क्यों हो रही है? देखें जी, इस पे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हो चुके हैं और मुझे अब इस पे शर्मिंदगी हो रही है कि हम लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं इस पे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करके। देयर इज़ नथिंग इंटेलेक्चुअल अबाउट इट। ये एक बड़ा एक सिंपल सा सीधा सीधा मसला है। इस्लाम में जहाँ तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के इस्लाम का ताल्लुक है, तो उसमें जबरन जो है मुसलमान करना 18 साल से कम को छोड़ें, किसी भी उम्र के नहीं कर सकते आप। मतलब चले हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि इस्लाम सही कहाँ है और गलत कहाँ है, या असल इस्लाम कौन सा है और दूसरा कौन सा है। ये तो तवील बहस है ना, जिससे कोई निकल ही नहीं सकता, एक दलदल है जिसमें जो फंस गया वो नीचे ही गया। लेकिन जो सामने सामने का इस्लाम है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी, जिसको सीरत नबी कहते हैं, उनकी अपनी जो प्रैक्टिसेस थी और उनके अपने इवन रिश्ते नाते के लोग जिनके तल्लक वास्ता था बहुत करीब का, वो मुसलमान नहीं हुए थे। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि वो बाज़ोर ताकत बहुत सारे लोगों को शामिल कर सकते थे, उसमें बच्चे हों बड़े हों। लेकिन ये सारा जो उनकी अपनी ज़िंदगी का स्केच है, उसमें कहीं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऑल्दो के ये चीज़ें भी अब हमें देखनी पड़ती हैं जदीद ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक। ये जो अंबिया इकराम आए हैं ना, ये मुसलमान लोग बिलीव करते हैं 1,24,000 आए हैं। ज़ाहिर आपको पता है, तो 1,24,000 जो अंबिया जो है वो नबी की जमा है, जिसका मतलब है पैगंबर। 1,24,000 आए और उन सब पे बिलीव करना मुसलमान के मुसलमान होने के लिए लाजम है, कि चूंकि ये पूरा एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है। लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी जो टीचिंग है, प्रीचिंग है, प्रैक्टिसेस हैं, उन पे अमल करना अब खिलाफ इस्लाम समझा जाता है, या इस्लाम से कम मेल नहीं खाता। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे इसको, तो वो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस होती हैं जो किसी एक ज़माने में होती हैं, और वो किसी दूसरे ज़माने में बेशक के उस वक्त पैगंबर, नबी या अल्लाह ताला के जो बरगज़ीदा बंदे हैं वो उसकी सपोर्ट भी करते हों, लेकिन आने वाले ज़माने में उसका बदल देता है वक्त, जो कि खुद खुदा ने भी इसी प्रोसेस में साबित किया। ये जो अब्राहमिक मज़ाहिब जिनको आप कहते हैं, ये क्या है कि मूसा का मज़हब और है, ईसा का मज़हब और है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब और है। हर प्रैक्टिसेस में इतना फ़र्क क्या है, और वो चेंज किसने किया? तो ये चीज़ें समझने की होती हैं, लेकिन ये चीज़ें अप्लाई होती हैं एक सैन सोसाइटी के अंदर। मेरी जो असेसमेंट है, पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो कम्प्लीटली इन सैन किस्म की माइंड के इन्फ्लुएंस में, बल्कि उसके कब्जे में चली गई है। उसमें किसी तरह के इंटेलेक्चुअल डिबेट की ज़रूरत ही नहीं होती। ये बड़ा सिंपल सा मसला था, जिसमें कोई इस्लाम और कुफर, या इस्लाम और हिंदुइज्म, या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, या किसी और का सवाल नहीं। हर बंदा जानता है कि जिन जगहों पे कोई थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज बची हैं, वहाँ पे लोगों की एक ग्रुप ऑफ पीपल है या सिगमेंट ऑफ सोसाइटी है, जिन्होंने उन पे अल्लाह बोला हुआ है, असाल्ट, और स्पेशली उनकी बच्चियों पे।
میری عمر بھی جو ہے اتنی ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایک کیس بھی نہیں سنا جس میں کسی بچے نے اسلام قبول کیا ہو، کسی نوجوان نے یا کسی بوڑھے نے یا کسی اور آدمی نے کیا ہو۔ تو بچی، اور وہ بھی 18 سال سے بھی کم عمر، 14 سال، 13 سے، دوسرے الفاظ میں یہ جو ہے انتہائی بے رحم، خوفناک، رتھ لس قسم کے لوگ ہیں جو بچیوں کو، جو پریڈیٹر، یعنی وہ ایک خوفناک قسم کے شکاری ہیں جو بچیوں کو اٹھا کے اسلام کی آڑ میں لے جاتے اور اپنے مذموم مقاصد پورے کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں، وہ خواہ ہندوستان کی ہو، پاکستان کی ہو، بنگلہ دیش ہو، یا کوئی، یہ جو ہماری سوسائٹیز ہیں انڈر ڈیولپ، ان کے بعض پیکٹس میں ابھی تک بہت ہی خوفناک اور حیوانیت پہ مبنی لوگ بیٹھے ہیں۔ لوگ اپنی بچیوں کو ابیوز کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں روز ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ فلاں جگہ پہ جی، فلاں چک میں، فلاں گاؤں میں بچی کے ساتھ جو ہے وہ باپ نے زیادتی کر دی۔ تو اس میں بات مذہب کی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا حیوانیت کا رویہ ہے، جس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ریفلیکٹ ہوتا ہے جا کے مذہب میں، جس کا بہترین طریقہ انہوں نے نکالا تھا بہت لمبے چوڑے ڈیبیٹوں کے بعد کہ جی آپ اس پہ پابندی لگا دیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کی میجارٹی ان پڑھ لوگ ہیں۔ دے آر ویری ویری illiterate, موسٹ آف them آر ignorant people۔ ان کی نہ کوئی فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، نہ اسلامک ایجوکیشن ہوتی ہے، نہ پراپر ان کا کسی فقہ پہ، حدیث پہ، اسکالرشپ پہ، کسی چیز پہ کوئی گرفت ہوتی ہے۔ وہ چلاکیاں کر کے، دھونس دھاندلی، بے ایمانی، جھوٹے وعدے، مینیپولیشن، ایجنسیوں کے ساتھ مل کے، پولیس کے ساتھ مل کے، پٹواری کے ساتھ مل کے، تھانے دار کے ساتھ مل کے، نمبردار کے ساتھ مل کے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں پارلیمنٹ کس بلا کا نام ہے، وہاں پہ لیجسلیشن بھی کرنی ہوتی ہے، قانون بھی بنانے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی جب ڈرافٹ جاتا ہے جس میں لفظ اسلام لکھا ہوا ہے، مذہب لکھا ہوا ہے، اس میں وہ مولوی سے پوچھتے ہیں، تو مولوی جو کہتا ہے اس کو وہ اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ بھی پارلیمنٹیرین ہی تھے جنہوں نے یہ پروپوزل دی کہ بھائی یہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، ہم انسان نہیں لگتے ہیں اس طرح کی پریکٹسز کی موجودگی میں۔ وی لک لائک باربیرینس کائنڈ آف پیپل، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ وہ بھی پارلیمنٹیرین ہی تھے، جس کا مطلب ہے کچھ پارلیمنٹیرین پڑھے لکھے بھی ہیں، سینسیبل بھی ہیں، اسلام بھی جانتے ہیں، ہندوازم بھی جانتے ہیں، دوسرے مذاہب بھی جانتے ہیں، ان کے تقاضے بھی جانتے ہیں۔ تو جناب یہ جب بات اس پہ آ گئی تو پھر وہ جب مولوی سے پوچھتے ہیں تو مولوی نے تو یہی کہنا تھا، اس میں کیا انٹلیکچوئل ہے؟ مولوی کیا کہہ دیتا کہ یہ کر دیں آپ؟ اس نے تو یہی کہنا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، چونکہ اسلام کے ماتھے پہ سب سے بڑا بدنما دھبا جو ہے وہ خود مولوی ہے، جو جہالت کا اور اگنورینٹ کا ایک پورا منبع ہے، اور وہ اس کو پھیلانے پہ بازد ہے۔ یہ آپ سر سید احمد خان سے لے کے پورے بر صغیر کے مولوی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہ ان کے فتوے بازیاں، یہ ساری لڑائیاں کسی بھی ماڈرنزم، ماڈرن سوچ کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے سوال پہ، سول لبرٹیز کے سوال پہ، عورتوں کی آزادی کے سوال پہ، دوسرے مذاہب کے عزت و احترام کے سوال پہ، دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں کے احترام کے سوال پہ، ہر چیز پہ وہ اپنی جہالت کو ڈسپلے کرتے آئے ہیں اور کرتے ہیں۔ میرے نزدیک انہوں نے ونس اگین اپنی جو ہے جہالت، بے خبری اور اسلام کو ذاتی مفادات اور لالچ اور لسٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس کے لیے استعمال کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور ہونا یہی تھا، چونکہ وہ سوسائٹی اسی گرفت میں چلی گئی ہے کہ وہاں ہر آدمی خوف زدہ ہے جناب، وہاں خوف کے سائے میں لوگ زندہ ہیں۔ بل بنانا، قانون پاس کرنا تو دور کی بات ہے، ایسی چیزوں پہ منہ کھولنے سے پہلے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم پہ کیا جھوٹا الزام لگ جائے گا، ہم پہ کس قسم کا گناہنا کوئی جو ہے وہ الزام لگا کے ہمیں ہی مسلوب کر دیا جائے گا۔ یہ تو اب وہاں کی سوسائٹی کا المیہ ہے۔ مائنارٹیز کو انہوں نے 1947 سے انڈر اٹیک لایا تھا، لاکھوں کی تعداد میں ان کو انہوں نے شہید کر دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا، ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور کر دیا۔ تھوڑے بہت لوگ بچے ہیں، ان پہ اسالٹ جاری ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی سوسائٹی کے کسی خوشحال طبقے کی طرف سے یا پڑھے لکھے طبقے کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا خود سب سے پیسا ہوا طبقہ ہے جس نے یہ کام شروع کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جہالت کے وہ جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔
اس میں اگر قصور کسی کا سرکار کا ہے یا خوشحال طبقے کا تو اتنا ہے کہ وہ یہ جو کنسپیریسی آف سائلنس ہے اس کا شکار ہوتے ہیں. وہ جب تک نہیں بولیں گے اس وقت تک مولوی کا ہی حکم چلے گا. تو یہ جو ہمارے خان صاحب اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی توہین کرتے ہیں، یہ نہیں بولیں گے تو یہی ہوگا نا، مولوی بولے گا. اب ان کو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی ذرا مجھے بھی سمجھائیں کہ اس میں کون سا خلاف اسلام کام ہو گیا، لیکن انہوں نے خاموشی کو چنا. اور جب حکمران طبقات، بااثر طبقات خاموشی کو ایک راستے کے طور پہ چننا شروع ہو جائیں تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ ملک، وہ قوم، وہ سوسائٹی ڈومڈ، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. صحیح. مولوی جو کر رہا ہے اس کے اوپر تو ہم آئے روز بات کرتے رہتے ہیں. اس ایشو کے اوپر بھی اس کا ایک بہت بڑا اوپینین ہے جس کو وہاں کی حکومت کنسیڈر کرتی ہے، مگر ہم حکومت کو بھی کلین چٹ نہیں دے سکتے. پاکستان کے ریلیجیس افیئرز منسٹر نور الحق قادری نے کہا کہ ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے کہ ہم فورسڈ کنورژن کے خلاف کوئی بل لے کر آ سکیں. اگر اس طرح کا کوئی بل لایا گیا تو ممکن ہے کہ ملک کے اندر امن جو ہے وہ قائم نہ رہ سکے. تو آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز جو میں نے ابھی بیان کی نا. دیکھیں اب اس کے اس بیان سے ایک طرف سے تو خوف جا لگتا ہے. اب یہ خوف کس کا ہے؟ کلیرک کا خوف ہے، فنڈامنٹلسٹ فورسز کا خوف ہے، یا وہ آرگنائز ریلیجیس فورسز ہیں جنہوں نے سوسائٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آل دو کہ ان کی ریلیجن سے دلچسپی صرف اتنی ہے کہ اس کے نام پہ فائدے اٹھاتے، کہ کسی کی عورت کو اٹھا کے لے گئے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، کسی کی زمین چھین لی، مذہب کے نام پہ انہوں نے بس اتنا فائدہ ہوتا ہے. تو اس آدمی کی سٹیٹمنٹ سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ان لوگوں کا خوف ہے، اوپر سے ان کا خوف جو حکومت کے ساتھ چونکہ ایفیلیشنز اور حکومت وقت کے ساتھ ہمدردیاں، تو اس میں وہ انہوں نے پہلے دن سے طے کیا ہوا ہے کہ ایسا کوئی رسک ہی نہیں لینا جس کو جو لینے کی ضرورت ہے. چونکہ آپ رسک نہیں لیں گے، آپ کے ارد گرد ہر سوسائٹی جو اتنی انڈر ڈیولپ ہو، پسماندہ ہو، اس کے اندر ایسے رسک لینے پڑتے ہیں. کہیں جہالت کا مقابلہ کرنے کے لیے، بربریت کا مقابلہ کرنے کے لیے، وحشت کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے بولڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں. لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے لوگوں کی مثال موجود ہے. وہ میں آج دیکھ رہا تھا ایک ڈیپیوٹی کمشنر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں جو میسج لے کے گیا تھا جنرل ضیاء کی طرف سے کہ آپ پھانسی کی رحم کی اپیل کریں، تو میں بھٹو کا وہ جواب دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیا جواب دیا تھا، اور کیا خوبصورت جواب دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح کی کوئی اپارچونٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتا کہ آپ خوش ہوں کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو سے معافی منگوا لی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فورسز آف ڈارکنیس ہیں یا جبر کی قوتیں ہیں، ان کے سامنے لمبا لیٹ جانا، ان سے معافیاں مانگی، یہ قوتیں ہیں جو ملک پہ حکمرانی کر رہی. تو یہ ظاہر ہے ان کے خوف ہیں اور ان کے لالچ ہے جس کی بنیاد پہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے تو کبھی بھی مناسب وقت نہیں ہوتا. یہ وقت کبھی بھی مناسب نہیں ہوگا. یہی بات ابھی ریسنٹلی افغانستان سے فوجیں نکالنے ہوئے ایشو پہ جو ہے جو بائیڈن نے کہی تھی کہ اگر ہم مناسب وقت ڈھونڈتے رہے، 20 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں اور آئندہ بھی 20 سال تو کبھی نہیں آئے گا، یہ ہمیں کرنا پڑے گا. جو ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں، مشکل کام ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈیسیجن کرنے پڑتے ہیں. جو مسلمان پوری دنیا بھر کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں برابری کے حقوق ملنے چاہیے، اور زیادہ تر ملکوں میں خصوصاً ویسٹ میں ہو یا ہندوستان میں ہو کمپلین کرتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی یہ کہے کہ جی آپ بھی اپنے یہاں پر پہلی بات تو جبرن کسی کا اگر مذہب تبدیل کیا جائے اس کو قانوناً جرم بنائیں، اور اگر کوئی ولنگلی اپنا مذہب چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت دیں، خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو. تو میرا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی غیر مسلم ہونا چاہے پاکستان میں، اس کی بھی گنجائش ہونی چاہیے. کوئی ہندو یا کرسچن سکھ بھی اگر مسلمان ہونا چاہیے اس کی بھی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن جب بات کسی مسلمان کے غیر مسلمان ہونے کی ہوتی ہے تو وہاں تو حکومت سوچ بھی نہیں سکتی ہے اس بارے میں، نہ ہی وہاں کا جو معاشرہ ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے. تو ہم کیا مانیں کہ اس طرح سے اگر کام ہوتا رہا پاکستان میں، کیا امیج جاتی ہے پاکستان کی دنیا بھر کے اندر؟
اور آج پاکستان ہی نہیں، اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. حال ہی میں ایک اٹیک ہوا، آئی ایم شور آپ نے خبر دیکھی ہوگی، ہندوؤں کا تہوار کا وہاں پہ کوئی سیلیبریشن ہو رہا تھا جس کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے اٹیک کیا گیا. اس طرح کے واقعات برِ صغیر میں مائنورٹیز کہیں کی بھی ہوں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارا مستقبل کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی جواب دیں. دیکھیں اس میں 2-3 بڑے امپارٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیے ہیں. ایک تو جو اپنے آپ کے لیے ڈیسنٹ ڈیلنگ کی بات کرنا، سلوک کی بات کرنا انٹرنیشنلی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی سوسائٹی میں ڈیسنسی اور آپ دوسروں سے بہتر مذاہب کو وہی رائٹ نہیں دیتے، چونکہ وہ پھر آپ کا حق نہیں بنتا. آپ جا کے نیو یارک میں کھڑے ہو کے یا لندن میں کھڑے ہو کے تو اپنی برابری کا مانگ نہیں سکتے جب تک آپ کے اپنے ملک میں مائنارٹیز جو ہیں ان کو آپ نے کھڑے ہو کے اپنی برابری کا وہ رائٹ نہیں دیا ہوا ہے، جو کہ نہیں دیا ہوا ہے. یعنی یہاں تک کہ اس بل کی موجودگی میں آپ نے جو نہیں انہیں دیا، آپ کیسے جا کے کہ کسی اور ملک سے اس طرح کے مطالبے کر سکتے ہیں. اس کو آپ کمپیئر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت دور تک نکل جائے گی. یہ جو مسلمانوں کی کمیونٹی ہے اس کو امت مسلمہ یہ کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ بہت بڑی منافقت اور ڈبل سپیک اور کیریکٹر کے اندر تضادات کا شکار ہیں. اپنے کیریکٹر کے اندر ان کو اپنے ملک میں جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا ماحول چاہیے، اپنے ملک سے باہر نکلیں گے تو وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ ماحول چاہیے. اس کی میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ آ کے یہاں کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور ان کے ہولیے دیکھیں آپ ذرا. اب ظاہر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ایک بیک گراؤنڈ سے ہوں جہاں ہم سب لوگوں کے ہولیے ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن جو ہولیے یہ بنا کے آتے ہیں وہ اس میں کوئی نیچرل بات نہیں ہوتی، وہ سب ایک آرٹیفیشل سٹیٹمنٹ ہے. ظاہر ہے ہماری مائیں بہنیں، ہماری دادی، ہمارے جو سارے گاؤں کے لوگ سے سارے وہ عورتیں چادریں پہنتی ہیں اور وہ چادر میں there is nothing wrong in doing that. جس طرح بینظیر بھٹو پہنتی تھی یا مریم نواز شریف پہنتی ہے، وہ ہے اس خطے کا جس میں ہم نارتھ آف انڈیا کا وہ علاقہ جس میں اس طرح کی عورتیں چادریں پہنتی ہیں. there is nothing unusual, nothing scary, nothing objectionable. صدیوں سے ہوتا آیا ہے. وہاں سے ایک عورت اڑ کے نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترے یا ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ اور اس نے وہ ایک ٹینٹ نما قسم کا برقع پہنا ہو. پہلی بات تو مجھے یہ بتائے نا کہ پاکستان کے کس کلچر کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ٹینٹ، اور پھر آ کے آپ اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بنائیں. آپ کی نہ شکل پہچانی جائے، نہ آپ کی عزائم کا پتہ چلے، نہ آپ کی زبان سمجھ میں آئے، لیکن ٹریٹمنٹ آپ کی ایکول ہو، تو یہ پھر ایک پرابلم تو ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنی بڑی ٹالرنس چاہیے تو پھر اگر ایک سفید فام لڑکی جو ہے یہاں سے جا کے راول پنڈی یا اسلام آباد میں اور فار دیٹ پرپز میرا ٹاؤن جو ہے راولا کوٹ یا بنجوسا میں اسکرٹ پہن کے چلتی ہے، تو کیا آپ اس کو چلنے دیں گے؟ یہاں تو لڑکیاں جو ہیں اسکرٹ تو کیا ہے، وہ تو نیوڈیٹی کا بھی ایک یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک کلچر ہے جہاں پہ لوگ نیوڈ ہیں. وہ میں اس حد تک تو میں بات نہیں کر سکتا چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سوال میں پوچھنا ہی بیوقوفی ہے کہ کیا آپ اس کو یہ کرنے دیں گے. لیکن اسکرٹ تو ان کا ایک باقاعدہ ایک ریلیجس لباس ہے جس طرح باقی لوگوں کا ہے، تو کیا آپ اس کو وہ پہن کے گھومنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں دے سکتے. یا تو آپ کی پورا جو ہے کمیونٹی اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی، یا آپ کہیں اس کو گریب کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کے لا انفورسمنٹ ادارے اس کے لیے پرابلم پیدا کریں گے. تو اگر ایک عورت یہاں سے بطور کرسچن اپنا کرسچن کلچر اور روایات کو وہاں ڈسپلے کرتی ہے تو آپ اس کو اجازت نہیں دے سکتے، لیکن اپنا وہ ٹینٹ اٹھا کے یہاں لے آئیں گے تو پھر آپ کو کیسے آپ ایکویلٹی کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ منافقت ہے، کنفیوژن ہے، اگنورینس ہے، خود غرضی ہے، اپنے ناک سے آگے نہ دیکھنے کا جو ہے ایک رویہ ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس میں کوئی مذہب کا چکر ہی نہیں ہے، بنیادی طور پہ جہالت ہے. کوئکلی یہ بھی بتائیں اس پورے ریجن کا جو مستقبل ہے وہ آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف ریلیجیس انٹالرنس؟ ویری ڈسٹربنگ جی. آپ دیکھیں نا یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں جب آپ انتہا پسندی اپنانا شروع ہو جائیں ہر چیز میں، لباس میں، بات چیت میں، کھانے پینے میں،
کوئی بھی چیز انتہا پسندی کو آپ ڈسپلے کرنا شروع ہو جائیں تو وہ ایک ان ایزی انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے آپ کے ارد گرد، جو کہ آپ کو تصادم کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ ہو رہا ہے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ہے۔ بر صغیر میں دوسری چیزیں ہمیشہ رہی ہیں، ایک ایشو رہا ہے، بہت بڑا ایشو رہا ہے، لیکن وہاں کبھی بھی یہ ریلیجس انٹالرنس یا ریلیجس کانفلکٹ یا ایک دوسرے کے مذاہب سے خوفزدہ ہونے یا ایک روکنے یا لے جانے کا تصور کبھی بھی نہیں رہا، کم از کم اس پیمانے پہ نہیں کہ اس کو نوٹس کیا جائے۔ اکا دکا واقعات تو تاریخ میں اور ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ تو جو شکل یہ اختیار کر گیا ہے اور جس ٹریک پہ یہ چڑھ گیا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا، اس کا کوئی مداوع نہ کیا گیا، تو یہ خوفناک قسم کے جو ہے نا سچویشن کریٹ کرے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب آپ۔ ہمیں جانا تو آگے چاہیے تھا، سوچا یہ تھا کہ جب 21ویں صدی میں قدم رکھیں گے تو یہ تمام چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، لیکن ہوا اس کا ٹھیک الٹا ہے۔ آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جناب۔